जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज हुकूमत मतलब इत्तेहादी हुकूमत मतलब PDM-2 हुकूमत अभी शुरू हुई नहीं, अभी हनीमून स्टार्ट ही है कि रोले पड़ गए। औखे पेंडे लमियाँ रामां इश्क दियाँ। जो मुल्क के मसाइल हैं, जो कौम के मसाइल हैं, जो इस वक्त हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उनको अगर सामने रखें और हुकूमत को देखें, शहबाज हुकूमत को, तो पहले ही मायूसी होती है। लेकिन जब अब इनके अंदर इख्तलाफात को देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं तो मायूसी बढ़ जाती है। हर सतह पर इख्तलाफ है। अब पता नहीं इतना लंबा, इतना मुश्किल, इतना बड़े बड़े फैसलों वाला फासला कैसे तय होगा। क्या हो रहा है हुकूमत के अंदर, कहाँ क्या इख्तलाफात हैं, किससे इख्तलाफात हैं, क्या होगा आगे जाकर, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले चंद छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी तो नहीं हैं, उनका इम्पैक्ट बड़ा है, उनका असर बड़ा है, और वो हर लिहाज से आपको पाकिस्तान यानी बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान और बनाना रिपब्लिक जमहूरियत और बनाना रिपब्लिक सियासत का एक तासुर आपको सामने आएगा। पहले वो चंद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं वापस आपको आके बताता हूँ कि शहबाज हुकूमत में इख्तलाफात क्या हुए हैं और क्या होने जा रहे हैं, और क्या ये मामला सुलझेगा, और क्या ये पार्टी चलेगी, कंपनी चलेगी, हुकूमत चलेगी, या चलेगी तो मसाइल हल कर पाएगी या नहीं। इस पर बात करते हैं। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लेते हैं, जो पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर हैं, मुस्लिम लीग के मरकज़ी सियासतदानों में से एक हैं, मेन लोगों में से हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बयान दिया, और बयान था कि KP और वफाक आमने सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में है, असम्बलियों में शोर डाल रही है, सड़कों पर आई हुई है, धांधली का शोर है, मैंडेट चोरी का शोर है, मखसूस नशिस्तों का शोर है, और आगे हुकूमत के बहुत बड़े मसाइल हैं, हुकूमत को बड़े उसके टफ़ अहदाफ हैं। तो क्या होगा ये आगे चलकर। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसके जवाब में कहा कि जब तक इमरान खान हैं तब तक ये मसाइल रहेंगे। मसला इमरान खान के वजूद का है, मसला इमरान खान के वजूद का है। अब जब मैंने ये क्लिप देखा राना साहब का, मैं हैरान रह गया कि हम क्या सोचने लग गए हैं, हम किस तरफ चल पड़े हैं, हमारी सोच क्या हो गई है, हम चले कहाँ से थे, पहुँच कहाँ गए हैं। कि जब अब कोई इस मुल्क में कोई सियासतदान कह रहा हो कि फ़लाँ जो पार्टी का हेड है उसके वजूद की वजह से ही सब कुछ है, तो मतलब उसे ख़त्म कर दो, फारग कर दो, साइड पे कर दो, मुका दो उसे। राना साहब ने गो के आज इसके जवाब में कहा है, अपने उसी बयान, जब उन पर तनकीद हुई कि आप इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं या इमरान खान के वजूद को ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो राना साहब ने उसके जवाब में आज गो के एक क्लैरिफिकेशन दी है कि मैंने इमरान खान के सियासी वजूद की बात की थी, इमरान खान को जान से मारने की बात नहीं की थी। मैं राना साहब के साथ गुड फेथ में उनकी ये बात मान लेता हूँ कि ज़ाहिर है राना साहब इमरान खान के को जान से मारने की बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये क्या सोच है कि मसला इमरान खान के वजूद से है। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि मैं अगर कल कहूँ, मैं जितने भी तनकीद करूँ हाउस ऑफ शरीफ पे या जरदारी एंड कंपनी पे, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जरदारी साहब के वजूद का मसला है, या मसला नवाज शरीफ के वजूद का है, या मसला किसी सियासतदान के वजूद का है। मतलब वो उसे माइनस कर देना चाहिए, उसे चलो जान से छोड़ दें उसे, यानी सियासी तौर पर उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। कैसे इमरान खान के वजूद को आप ख़त्म करेंगे? आप सियासी मैदान में ख़त्म कर सकते हैं ना, तो सियासी मैदान में तो आप हार गए हैं। इलेक्शन 2024 का नतीजा जो भी निकले, वोटों में तो आप हार गए हैं। फॉर्म 45 में तो आपकी 30 सीटें भी बमुश्किल बनती हैं। आप 450 सीटें ले लें 366 नशिस्तों में, लेकिन
عمران خان کا جو سیاسی وجود ہے وہ خود جیل میں ہے، بلہ اس سے چھین لیا گیا، ٹیم سی تھی، پارٹی ٹوٹ گئی، کارنر میٹنگ تک کی اسے اجازت نہیں تھی، آپ سارے کھلے عام جلسے کر رہے تھے، آپ کے ساتھ انتظامیہ تھی، پولیس تھی، حکومت تھی، ساری آپ کو عشیرباد حاصل تھی، آپ کو سارے جو الیکٹیبلز حاصل تھے، آپ کو چوائس تھی ایک حلقے میں 10 بندوں کی، ایک کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، آپ کے پاس تو سارے وسائل تھے۔ ان سارے وسائل کے ہونے کے باوجود الیکشن سے پہلے الیکشن ڈے پر سب آزادیاں اور سارے وسائل ہونے کے باوجود آپ ہار گئے۔ تو اب اس سیاسی وجود کا تو آپ خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اس ملک کے مسائل تب بھی حل ہوں گے جب عمران خان کا سیاسی وجود نہیں ہوگا؟ اور سیاسی وجود کیسے ختم کریں گے سیاست کے میدان میں؟ وہ تو آپ کا سیاسی وجود جو پنجاب میں آپ کا حال ہوا ہے، جس طرح آپ کا ہوا ہے، تو وہ تو سیاست تو آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے لیے تو آپ ساروں کے وجود قابل احترام ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگیاں دے، لیکن یہ سوچ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی فرسٹریشن، اتنا ڈپریشن کہ اب عمران خان کا جو وجود ہے وہی خطرہ بن گیا ہے۔ اور ایک طرح سے بات صحیح بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہسٹری بنا دیا، مائنس کر دیا عمران خان نے۔ نواز شریف عمران خان کو مائنس کرنے آئے تھے اور خود مائنس ہو گئے۔ شہباز شریف کی نے جس طرح حکومت بنائی ہے مرکز میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور مریم نواز جس طرح وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی ہیں، یا ان کے پاس فارم 45 کے تحت کتنے ایم پی ایز ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور آپ باقی سارے ہار گئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، اس ملک پر رحم کریں۔ ہم پہلے ہی اتنے حادثوں، اتنے سانحوں اور اتنے بری واقعات کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں 76 سالوں میں، اور کتنے آپ وجود ختم کریں گے، اور کتنے آپ اپنی من مانیاں کریں گے، اور آپ کتنی اس انتہا پسندی کو دیں گے، فروغ دیں گے۔ ایک تو اس ملک میں فوراً غدار بنا دیے جاتے ہیں، فوراً کافر قرار دے دیے جاتے ہیں، فوراً وجود ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فوراً پابندیاں لگانے کی کوشش کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے ٹویٹر ہے، ایکس بند پڑا ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ پی ٹی اے نے بند کیا ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے۔ کیوں بند کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسحاق ڈار سے باہر پتہ چلا، وہ باہر کہتے میں تو خود وائی فائی سے ٹویٹ کرتا ہوں، بڑا سلو ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ ہمارا باہر کہہ رہا ہے، باہر کے دورے پہ، کبھی فلاں ٹی وی بند کر دو، فلاں جرنلسٹ آف ایئر کر دو، فلاں ٹویٹر بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو۔ یہ کیوں؟ فلاں کا وجود صحیح نہیں ہے، فلاں تو ہے ہی خطرہ، فلاں تو ہے ہی غدار، فلاں تو ہے ہی محب وطن نہیں ہے، فلاں تو ہے ہی کافر۔ اس سے نکلیں یار، خدا کے لیے آگے بڑھیں۔ اس ملک میں آپ سارے امپورٹنٹ ہیں، سب محب وطن ہیں، سب نے غلطیاں کی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو اب ساری غلطیوں کو، دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی نئی غلطیاں بھی نہیں کر رہا، وہی پرانی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے 35-40 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ تو سیکیورٹی رسک ہے، تو ملکی مفاد کے خلاف ہے، تو غدار ہے، تو کافر ہے، اس کو بند کر دو، اس پہ پابندی لگا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو اڑا دو۔ آگے بڑھیں یار۔ کسی کا وجود مسائل کی وجہ نہیں ہے۔ مسائل کی وجہ ہیں ہماری ضدیں، ہماری انائیں جو ملک سے بڑی ہو گئی ہیں۔ مسائل کی وجہ ہے ہماری نفرت، ہماری تقسیم جو ملک سے بڑی ہو گئی ہے۔ مسائل کی وجہ ہے یعنی میں سب پہ حاوی، باقی سارے مائنس۔ مسائل کی وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر والے پورشن خالی ہیں۔ ایک کرپشن ہے، اوپر سے نااہلی ہے۔ نااہلی اور کرپشن کا جو لیتھل کمبینیشن ہے، اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مسائل کی وجہ ہے کہ کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی منطق نہیں۔ مسائل کی وجہ ہے کہ آپ کسی کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے، جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے۔ مسائل کی وجہ ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ عدلیہ پر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کو سوٹ کرے تو آپ پارلیمنٹ کو اپنی کنیز بنا لیتے ہیں، آپ کو سوٹ کرے تو آپ جمہوریت کی اپنی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو فوج وہ اچھی لگتی ہے جو آپ کے ساتھ ہو، عدلیہ صرف وہ اچھی لگتی ہے جو آپ کے حق میں فیصلے کرے، الیکشن کمیشن صرف وہ اچھا لگتا ہے جو سارے فیصلے آپ کے مخالفین کے خلاف کرے، پولیس اور ایف آئی اے وہ اچھی لگتی ہے جو آپ کے مخالفین کو پینٹیاں لگائے۔ نہ آپ کے مائنڈ سیٹ جمہوری ہیں،
نہ آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے، نہ آپ کو جمہوریت کی جیم کا بھی پتہ ہے۔ یہ ہیں وہ مسائل کی وجہ۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہیں معاشی مسائل، سیاسی مسائل، اور ان سے نفرت اور تقسیم۔ ان کو حل کریں یار، چاروں صوبوں کو جوڑیں، اس قوم کو ایک، یہ آپ کی دیکھ رہی ہے، آپ جس طرح بھی اب بن گئے ہیں، اب جو متعلقہ فورمز فیصلے کریں، جو ہارے ہوئے ہیں وہ جیتے ہوئے ہارے، جو بھی ہیں اب آگے بڑھیں، ملک کے مسائل حل کریں۔ اب اس سے نکلیں کہ عمران خان اگر سیاست سے نکل جائے تو کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر کیا ہے آپ کے پاس روڈ میپ کے جس کے آگے عمران خان کھڑا ہوا ہے؟ تو میں حیران ہو گیا رانا صاحب کے اس بیان سے۔ اللہ کرے کہ جو کچھ رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہو، کہ وہ سیاسی طور پر بات کر رہے تھے، لیکن بہرحال مائنڈ سیٹ تو ایک ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب اس مائنڈ سیٹ اور سیاست اور مائنس پلس کی بات کرتے ہیں تو عمران خان جنہوں نے نواز شریف صاحب کی چوتھی مرتبہ لانچنگ ناکام بنا دی اور ان مائنس کر دیا تقریباً اس وقت سیاست سے، جن کی اپنی ایک سیٹ سے ہار گئے، اور ایک سیٹ بھی جو جیتی یاسمین راشد سے، وہ بھی فارم 45 کے تحت مشکوک ہے۔ وہ نواز شریف صاحب پہنچے ہوئے تھے حدیبیہ پیپرز مل، جو ان کی ایک حدیبیہ پیپرز مل بند پڑی تھی، وہاں بھی گئے، اور رمضان شوگر مل پہ بھی گئے۔ ساری سزائیں ختم ہو چکی ہیں شہباز شریف اینڈ فیملی پر، ساری سزائیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں نواز شریف اینڈ فیملی پر، سب گناہ بخشے جا چکے ہیں، ناتایات نیلی ختم ہو گئی ہے۔ یہ حدیبیہ پیپر مل ایک ریفرنس تھا کرپشن کا، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کو فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے سپریم کورٹ میں بند کیا تھا۔ آج اسی مل میں پہنچے ہوئے تھے۔ رمضان شوگر مل کا بھی ایک کیس تھا، چودھری شوگر مل کا بھی ایک کیس تھا، وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ آج وہاں بھی وہ گئے، وہ وزٹ کیا انہوں نے، اللہ ان کو ملیں مبارک کرے۔ آپ کے لیے تو پاکستان بھی مل ہے، سونا اگل رہی ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے۔ ہم کل بھی انہی ملوں میں مزدور تھے، آج بھی مزدور ہیں، اور کل بھی آپ کے ہی وارے نیارے تھے، آج بھی آپ کے ہی وارے نیارے ہیں۔ تو میں نے کہا میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب اب جب ساری سزائیں ختم ہو گئی ہیں تو اب اپنی ملوں، بند پڑی ہوئی ملوں کو بزنس پر فوکس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ اور یہ بھی مین خبر پر آنے سے پہلے یا مین بات کرنے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواب شاہ میں ریٹرننگ افسر علی شیر جمالی صاحب نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ آصفہ بھٹو صاحبہ نواب شاہ این نے 207 سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور یہ زرداری صاحب کی غالباً سیٹ ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے کیونکہ وہ صدر بن گئے ہیں۔ اور وہاں ریٹرننگ افسر صاحب نے، جن کا نام ہے علی شیر جمالی، انہوں نے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ کے علاوہ، اور آصفہ بھٹو صاحبہ بلا مقابلہ MNA منتخب ہو گئی۔ اب یہ ہو سکتا ہے آگے چیلنج ہو سکتا ہے کوئی ہائی کورٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی الیکشن ٹریبونل میں جائے، ہو سکتا ہے کوئی الیکشن کمیشن میں آئے، لیکن بہرحال یہ بھی مائنڈ سیٹ دیکھ لیجئے کتنا جمہوری ہے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ آ رہی ہیں الیکشن میں تو لہٰذا ان کو بلا مقابلہ جتوایا جائے۔ ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ جب ہمارے بچے الیکشن میں کھڑے ہوں تو کوئی چمپو چمار آگے الیکشن میں نہ آئے، یا کچھ سیٹیں رکھ لیں جہاں سے آپ سارے بلا مقابلہ آیا کریں۔ تو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کو ایک ان کا جمہوری مائنڈ سیٹ بتاؤں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو شرلیاں چھوڑنے میں یا اپنے متنازع بیانات میں، پتہ نہیں ان کو فیم کا کیا چسکا پڑ گیا ہے، یا ان کو متنازع بیان دینے کا کیا چسکا پڑ گیا ہے، یا وہ خبروں میں رہنے کی ان کو کیا عادت پڑ گئی ہے کہ وہ تحریک انصاف کی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ایک ایسی بات کی، پھر جا کے بیرسٹر گور سے معافی مانگ لی، گلے مل لیا۔ پہلے ایک پارٹی کے خلاف بات کی جو پارٹی میں کرنی چاہیے، پھر جا کے پارٹی کی کور کمیٹی سے معافی مانگ لی۔ پہلے ایک بات کی، پھر جا کے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملے تو معذرت کر لی۔ پھر وہ ابھی ایک جو شاہد افریدی پر پاکستان تحریک انصاف تنقید کر رہی تھی، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاہد افریدی نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ میرا فیک چل رہا ہے سارا کچھ، تو چھوڑ دینا چاہیے ہمارا۔ لیکن ہمارے ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور شگل لگئی کوئی نہیں، ٹرینڈ چلانے ہوتے ہیں، جو ہتھے چڑھ گیا اس کو تباہ و برباد کر دو، اس کو انت تک پہنچا دو۔ تو اس کے جواب میں جب وہ ڈائی ڈاؤن ہونے لگا تو شیر افضل مروت صاحب میدان میں آ گئے، اور انہوں نے ایک لمبا ٹویٹ کیا کہ شاہد بھی افریدی ہے، میں بھی افریدی ہوں، وہ بھی پٹھان ہے، میں بھی پٹھان ہوں، اور وہ بھی عمران خان کا احترام کرتا ہے، میں بھی عمران خان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جو پارٹی والے ہیں یہ ان کے خلاف
بڑے بولی جا رہے ہیں، یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، وہ فیک نیوز تھی. اب یہ سارا پارٹی فورم پہ بات کرنے کی بات ہے. ٹیلی فون اٹھائیں اور اپنے پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے اس کو کہیں کہ یہ کمپین ختم کرے، لیکن انہوں نے کہا ٹویٹ کر دیں، کیونکہ سارا کوئی ٹویٹوں پہ ہی چل رہا ہے، چھوڑیں باقی ڈسپلن پارٹی کو. اس کے جواب میں ان کے جو اظہر مشوانی صاحب میڈیا سوشل میڈیا کے ہیڈ سیکنڈ ہیڈ ہے میرے خیال سے، انہوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ بھئی آپ مہربانی کریں یہ متنازع ٹویٹس نہ کیا کریں، پارٹی کے اندر رکھنے نہ ڈالیں، یہ چیزیں پارٹی فورم پر کرنے کی ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب بھی 180 کی سپیڈ پر گاڑی دبائی جا رہے ہیں، اور آج گروپ بازی شیر افضل مروت صاحب کی وجہ سے پارٹی کے اندر 4 گروپ بنے ہوئے ہیں. کوئی بھی ان کو لائک نہیں کرتا، کوئی اگر بات کرے تو وہ کسی سے تشبیہ دے دیتے ہیں، کسی کے خلاف بات کر دیتے ہیں. مخلص آدمی ہوئیں، بلنٹ آدمی ہیں، لیکن جب آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا سارا کچھ وہ فیم کے چکر میں بندہ آ جاتا ہے اور میری خبر چل رہی ہو، ٹرینڈ میرے ہی چل رہا ہو، اس میں آ جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے. اب جی واپس آتے ہیں شہباز حکومت پر، اتحادی حکومت پر، PDM 2 حکومت پر. ایک تو نجم سیٹھی صاحب ہمارے سینئر ہیں. نجم سیٹھی صاحب آج کل ویسے ان کو ایک دکھ یہ بھی ہے کہ ان کو چیئرمین PCB کا کیوں نہیں لگایا، محسن نقوی کو کیوں لگایا ہے. اور میں حیران ہوں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس حساب سے محسن نقوی صاحب ترقیاں کر رہے ہیں، ایک دن نوٹوں پر بھی قائد اعظم صاحب کی جگہ ان کی تصویر آ سکتی ہے اگر اسی حساب سے یہ ترقیاں کرتے گئے. اس دہشت گردی کی نئی لہر جب ملک کو لگی ہوئی ہے، یا نئی لہر دوبارہ سے آ گئی ہے، اللہ اس دہشت گردی کو ختم کرے اس ملک سے. جب تارکین وطن کے خلاف کو باہر نکالنے کا سیکنڈ مرحلہ جاری ہے، جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے پاکستان میں، جب ہماری سرحدوں افغان سرحدوں، ایران سرحدوں، انڈیا کی سرحدوں، اس پر ایکٹیویٹی جاری اور ہماری الرٹ ہوئی ہے فوج، جب ملک کے اندر الرٹ رہنے کی موقع ہے، اور الرٹ رہنا کہ اس وقت ہم ساروں کو الرٹ رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے. وہاں اس وقت وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب اتنی امپورٹنٹ وزارت کے ساتھ ساتھ PCB کے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر صرف PCB کا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو وہ صرف ایک عہدہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ہمارے ملک کا ایک امیج ہے، سافٹ امیج جاتا ہے، اس میں ایک مکمل آدمی چاہیے، ایک جو مکمل اویلیبل ہو ایک اس کے لیے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک اگر اقتصادی امور کی وزارت کے ساتھ ایک اس کا اضافی چارج نجکاری کا بھی دے دو. وہ ایک فل ٹائم جاب ہے. اس میں سٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن ہے، اس میں ڈومیسٹک جو ہمارا کرکٹ کا تباہ ہو گیا ڈھانچہ اس کو ریوائیو کرنا ہے، اس میں پلیئرز کا وہ صحیح جگہ پہ کپتانی، نائب کپتانی کس کے پاس ہونی چاہیے، ٹیم سلیکشن، ٹیم جو سلیکشن کرنے والی ٹیم اس کی سلیکشن، باہر جو ہمیں بھارت اس کرکٹ میں ہمیں تنہا کر رہا ہے اس کی سازشوں کو ختم کرنا، ICC میں اپنا مقدمہ کرنا، اگلی سیریز آنا، اور بہت سارے کام ہیں. اب یہ سارے کام ہیں اور ساتھ ایک وزیر داخلہ ہیں. وزارت داخلہ اس وقت میں نے آپ کو جو ملک کے حال بتائے ہیں اس میں دیکھ لیں وہ بھی فل ٹائم جاب ہے. ایک لمحہ بندہ اس پہ آنکھ نہیں بند کر سکتا اس وقت ملک کے یہ حالات ہیں، لیکن خیر سے وہ دونوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب جو اس دکھ میں تو ہیں کہ انہیں نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں بنایا، محسن نقوی صاحب کو کیوں لگا دیا. نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کلیئر میسیج دے دیا گیا ہے کہ وہ شہباز حکومت میں انٹرفیئر نہ کریں. اب وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لگایا جا رہا تھا وزیر خارجہ، تو یہ نواز شریف صاحب نے آخری وقت پہ مداخلت کی، زور ڈالا اور مطالبہ کیا اور ان کو وزیر خارجہ لگوا دیا. اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے ان کو اس وزارت سے ہٹایا گیا ان کی PDM 1 کی کارکردگی دیکھ کر، ان کے بلنڈرز دیکھ کر. لیکن جب ان کو کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی تو پھر نواز شریف صاحب نے انٹرفیئر کیا، اور یہ بڑی ہائی لیول کی میٹنگز ہوئیں، بڑا خفیہ رابطہ کاری ہوئی. شہباز شریف کو انہوں نے مجبور کیا کہ وہ اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ دے، جن میں ان کا تجربہ صفر ہے. اور اب جو وزارت خارجہ کا اور ہمارے خارجہ امور کا جو حال ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا.
تو ایک تو بات وہیں سے شروع ہوگی. اب نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں, اور خیر سے اسی طرح شہباز شریف صاحب کا سنا جا رہا ہے کہ پنجاب میں عمل دخل اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, جتنا وہ مرکز اور پنجاب میں کوآرڈینیشن ہوتا تھا اس طرح کا اب نہیں ہوگا. آگے جا کے آپ کو خبریں بھی سننے کو ملیں گی کہ اگر مرکز میں نواز شریف صاحب کا انٹرفیئرنس کم ہوگی تو پنجاب میں ڈیفینیٹلی مریم نواز بیٹھی ہیں جن کے لیے سب کچھ ان کے والد ہیں, لہٰذا وہاں شہباز شریف کا عمل دخل کم ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. اور حمزہ آپ کو پتہ ہی, حمزہ شہباز جس کو سیاسی جانشین نہیں, جو پہلے سیاسی جانشین تھے نواز شریف صاحب کے بھی اور شہباز شریف صاحب کے بھی, اور اب ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. وہ اور ان کے بیٹے سلمان شہباز یہ پہلے ہی دکھی ہیں, سنا جا رہا ہے, اور یہ پہلے ہی ہاؤس آف نواز شریف سے گو کہ وہ اتنے اختلافات نہیں ہوتے. ان کے فیملی سٹرکچر ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب جب تک موجود ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, تو وہ نواز شریف صاحب کی فیملی میں بات ٹالی نہیں جاتی. لیکن حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے. تو حمزہ شہباز کارنر ہیں, دکھی ہیں. اور سلمان شہباز کا تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب پیناما لیکس آئیں تو ان کے ٹویٹس آئے تھے, میسیجز آئے تھے اینکرز کو کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا نام نہیں آیا. یعنی نواز شریف اور ان کی فیملی کا پیناما لیکس میں نام آیا, ہمارا نہیں, ہم محفوظ ہیں. اور سلمان شہباز کے حوالے سے یہ بھی اڑی سنی جاتی کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے حمزہ اندر جاتا ہے, بزنس ہمارا تباہ ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کے بچوں کا تو بزنس ہے ہی باہر. تو مرکز اور پنجاب میں بھی یہ ہے. اور نواز شریف صاحب کو جو بقول نجم سیٹھی کہا گیا کہ آپ مرکز میں انٹرفیئرنس نہ کریں. مرکز میں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ بن چکے ہیں, وہ خیر سے, وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ وزیر خارجہ ہو کر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو ہونا چاہیے, وہ شہباز شریف ہیں, اور اس کے رکن اورنگزیب صاحب کو ہونا چاہیے, اس کے رکن اسحاق ڈار ہیں. ان کا کیا کام وزیر خارجہ کا اقتصادی رابطہ کمیٹی میں؟ پھر نجکاری کمیشن ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس حکومت کا. IMF کا بڑا مطالبہ کہ جو 200 سرکاری ادارے آپ کے خسارے میں اس کو نجکاری کریں, جس کی سب سے بڑی ہرڈل پیپلز پارٹی والی آنے, کیوں پیپلز پارٹی نجکاری نہیں چاہتی. لیکن اب وہ اورنگزیب صاحب کے پاس یہ ہونی چاہیے یہ نجکاری والا پورٹ فولیو, کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر اسحاق ڈار اس کے چیئرمین ہیں, اور ایک آؤٹ سورسنگ ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کمیٹی, اس کے بھی چیئرمین اورنگزیب صاحب کی بجائے اسحاق ڈار صاحب ہیں. تو ایک نواز شریف فیملی, شہباز فیملی, مرکز پنجاب, دوسرا وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کے درمیان وہ ایک جو چپکلش یا سرد جنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب مفتہ وزیر خزانہ بنے تھے تو انہوں نے اس وقت تک چین انہیں نہیں لینے دیا جب تک ان کو نکلوا نہیں لیا اور خود نہیں بنے. تو اسحاق ڈار صاحب کا وہ پکی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزارت خزانہ میری اور مجھے ہی چلانی چاہیے. تو یہ دونوں بھی اورنگزیب صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی آگے دیکھ لیجئے کہ خبریں کیا آئیں گی. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی, ان کے درمیان بھی ایک تناؤ کا عالم ہے. اور یہ تناؤ یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے, تناؤ صرف یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں. وہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو سیکرٹری داخلہ بنانا چاہتے ہیں. چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد یہ اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں. IG اسلام آباد اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب سیکرٹری داخلہ کے ان کے اپنا بندہ ہے, ان کے اپنے نام ہیں, اور وہ CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں, اور IG اپنا بندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم لانا چاہتے ہیں. اور سنا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کے پاس ہے اب یہ فیصلہ کرنے کی کہ کس کے بندے لگنے چاہیے. تو ایک اوپر نواز شریف, شہباز شریف اور مرکز پنجاب, دوسرا اسحاق ڈار صاحب اور اورنگزیب صاحب, نیچے محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ٹیمیں, کیونکہ اسلام آباد اور وزارت داخلہ میں کس کس کو لگنا ہے اس پر. اور تیسرا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں شروع ہو گئی ہے بات چیت تھوڑی سی تناؤ والی کہ پیپلز پارٹی نجکاری نہیں چاہتی, حکومت فوراً PIA کی نجکاری کرنا چاہتی, اور اسی طرح اور اداروں کی جس میں بجلی کے یہ ہیں,
بجلی کے کمپنیاں ہیں اور باقی سارے، تو وہ بھی تھوڑا سا ہے تناؤ بڑھ رہا ہے. اور حکومت مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں وزارتیں بھی لیں. آپ صدر بن گئے، گورنرز آپ کہتے ہیں ہم آپ اپنے لگائیں گے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے، چیئرمین سینٹ پر آپ کی نظر ہے، لیکن وزارتیں بھی لیں، ذمہ داری بھی لیں اور ساتھ ساتھ نجکاری کریں. جبکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ نجکاری کے حق میں نہیں ہے. تو ایک یہ معاملہ. پھر کے پی اور مرکز، یہ معاملہ بھی تناؤ پکڑتا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور پر 9 مئی کے کئی مقدمے ہیں، علی امین گنڈا پور پر کئی ایف آئی آریں ہیں. مرکز نے بہت سارے واجبات دینے ہیں کے پی کے جو صوبوں کو دینے ہوتے ہیں، اور کے پی جو ہے وہ مقروض ہے، سب سے زیادہ مقروض صوبہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ محسن نقوی نے جب پنجاب چھوڑا تھا تو 900 ارب سرپلس تھا، مطلب 900 ارب ان کے خزانے میں پنجاب میں تھا، جبکہ کے پی 1000 ارب کا مقروض ہے. تو یہ معاملہ بھی ہے. اور تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ اور یا پی ڈی ایم، ان کے جو آپس کے جو کشیدہ تعلقات ہیں یا سیاسی نفرت اور تقسیم ہے، وہ کے پی اور مرکز کے حالات پر بھی پڑے گی. تو یہ معاملہ بھی جاری ہے. اور اوپر سے علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کریں گے تو پھر میں زرداری صاحب اور شہباز شریف اور نواز شریف کی جو ایف آئی آریں ادھر ہوئی ہیں ان کو ایکٹیو کرواؤں گا اور پھر ان کو بھی پولیس بھجوا کے گرفتار کرواؤں گا. تو یہ معاملہ بھی ہے. تو یہ سارے معاملے ہیں. اوپر سے اگلا آئی ایم ایف کی دوبارہ معاہدہ کرنا ہے آئی ایم ایف سے. اوپر سے امپورٹ ایکسپورٹ میں 20 سے 30 ارب ڈالر کا جو گیپ ہے وہ ہمیں کھائی جا رہا ہے کہ امپورٹ ہماری زیادہ ہے، ایکسپورٹ جو ہماری ہے وہ کم ہے، اس گیپ ہے. اوپر سے جو زر مبادلہ ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے. اوپر سے جو قرضے ہیں وہ بمشکل رول اوور ہو رہے ہیں کہ یعنی اگلے سال لے لیجئے گا، اگلے سال لے لیجئے گا، اور مزید قرضے ہمیں لینا پڑیں گے. اوپر سے آبادی بم ہے. اوپر سے اس اقتصادی، معاشی اور نظام انصاف کی جو اصلاحات ہیں وہ ہونی ہیں. اور اوپر سے کوئی بڑے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اوپر سے پھر 9 مئی ہے، 9 مئی کے مقدمے بھی آگے چلنے جا رہے ہیں اور 9 مئی کی مقدموں کی بھی سزائیں ہوں گی اور وہ سارا ہوگا. اور اوپر سے تحریک انصاف سڑکوں پر بھی آ رہی ہے، اسمبلی میں بھی جا رہی ہے، اسمبلی میں بھی شور شرابہ کرے گی اور عدالتوں میں بھی جا رہی ہے. اور اوپر سے مینڈیٹ چوری ہے کے الزامات ہیں. تو سارا ملک کے عجیب و غریب سی چیز سامنے آ رہی ہے اور مشکل وقت ہے. لیکن ملکوں پر اور قوموں پر مشکل وقت اس وقت نہیں ہوتا کہ جب کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، غربت ہو، قحط ہو، ڈیفالٹ ہو. مشکل وقت اس وقت ہوتا ہے جب یہ چیزیں بھی ہوں اور اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر والے پورشن بھی خالی ہوں اور ان کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہ ہو، کوئی ویژن نہ ہو، کوئی پالیسی نہ ہو، کوئی ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ نہ ہو. سب کچھ بند گلی میں ہے. یہی سب سے بڑی تکلیف دہ اور تشویش والی بات ہے. پاکستان زندہ باد.